अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चंद अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बल्ले के निशान का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, उस पर बात करेंगे। और पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अभी मज़ीद इस्तीफ़ों की बात ज़ेर गर्दिश है। और इन इस्तीफ़ों की अंदरूनी कहानी वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अपने वकला के ज़रिए से एक पैगाम भेजा है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हो रहे हैं उनको मुलतवी करवाने के लिए सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदर टिकटों की तकसीम के हवाले से एक फूट पैदा हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बल्ले के निशान का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आज कार्रवाई जितनी हुई उसका अहवाल आपको बताते हैं। अ, सबसे पहले जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने अपने दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी अपने दलाइल दिए। लेकिन इस अगर सारी आपको जो समाअत हुई है उसका अगर मुख्तसर अहवाल आपको बताएं तो उससे देख कर लगता है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि जितने दलाइल आज पीटीआई ने दिए हैं उनके मुकाबले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उतने जानदार दलाइल नहीं दिए जितने जानदार काजी फायज़ ईसा ने दिए हैं। उन्होंने पीटीआई के हर नुक्ते को जो वो पेश करते थे उसके मुकाबले में कोई ना कोई उन्होंने नुक्ता उठाया। और इतना महंगा इलेक्शन कमीशन को वकील करने की क्या ज़रूरत थी जब उनके पास काजी फायज़ ईसा जैसा एक बेहतरीन वकील, जज, चीफ जस्टिस जो हैं उनकी सूरत में एक मौजूद था। तो मेरे ख़्याल में उनको एक वकील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितनी खूबसूरती से दलाइल काजी साहब ने दिए हैं, इस खूबसूरती से दलाइल कोई पाकिस्तान में कोई वकील नहीं दे सकता। जितनी भी समाअत हुई है बज़ाहिर उससे लग रहा है कल 10 बजे तक गो के जो समाअत थी वो मुलतवी हो चुकी है। लेकिन जितनी भी समाअत हुई है जो मैंने देखी है उसके मुताबिक पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग आज समाअत में पहलू उठाए गए काजी फायज़ी साहब की तरफ से। उन्होंने जो पीटीआई की ममनुआ फंडिंग थी उसके बारे में भी सवालात उठाए। हालांकि ये केस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में था, लेकिन उन्होंने अब इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि पीटीआई आगे उनके पीटीआई है इसलिए उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए ये सवालात उठाए हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया जितनी समाअत अभी तक हुई है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा आपको पता है कि वो किसके लिए काम करते हैं और किस को खुश करने के लिए वो काम करते हैं। आजकल एक तो पार्टी इलेक्शन कमीशन बना हुआ है पीटीआई के ख़िलाफ़, एक पार्टी बना हुआ है वो है पीडीएम की जमातें, और एक पार्टी पीडीएम की जो कह लें कि आईनी एक पार्टी बनी हुई है वो है काजी फायज़ ईसा। तो इससे बाज़ाहिर लग रहा है कि काजी फायज़ ईसा खूब अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून का दफ़ा कर रहे हैं। और इससे लग रहा है कि जो जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई है उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पिछले 48 घंटों में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस थे, नकवी साहब और एजाज़ुल एहसन, इन दोनों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। और अभी भी ये बात ज़ेर गर्दिश है कि मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। ये पाकिस्तान में एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है। ये आइनी बहरान एक शख्स की एक शख्स की डिक्टेटरशिप काजी फायज़ ईसा की वजह से पैदा हो रहा है। आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि पीडीएम की जब हुकूमत थी तो इन्होंने एक बिल पास किया था कि चीफ जस्टिस किसी भी केस पर अगर कोई बेंच बनाएगा या सो मोटो लेगा तो सीनियर तरीन जो जजेस हैं 2 उनके साथ मशावरत करेगा। ये इन्होंने खुद काजी साहब ने इसको जो कानून था इसको आइन का हिस्सा बना लिया था। और इन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई बेंच बनेगा या सो मोटो होगा तो इसमें जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनकी मशावरत से बेंच बनाया जाएगा।
لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جتنے بھی بینچز بنے ہیں ان میں اعجاز الاحسن جو کہ 6 ماہ بعد پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے تھے، ان کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی ان سے کوئی مشاورت کی گئی۔ جتنے بھی کیسز قاضی کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں لگے ہیں ان کی تمام سربراہی قاضی فائز عیسیٰ نے خود کی ہے اور خود ہی تمام کیسز کو سنا ہے، اس میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ تو اس وجہ سے جو اعجاز الاحسن ہیں ان میں ایک تشویش تھی کہ یہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا۔ حالانکہ جب عمر عطا بندیال کا دور تھا تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ سے اٹھ جاتے تھے، لیکن عمر عطا بندیال ان کو بینچ میں ضرور شامل کرتے تھے، گو کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے تھے جس میں عمر عطا بندیال ہوتے تھے یا منیب اختر یا اعجاز الاحسن ہوتے تو اس کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ تو لیکن انہوں نے جب سے آئے ہیں قاضی فائز، انہوں نے ایک بار بھی ان کو شامل نہیں کیا کسی بینچ میں، بلکہ انہوں نے جو سویلینز کا ٹرائل تھا فوجی عدالتوں میں اس کا فیصلہ دیا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا اور ان کے کسی فیصلے کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اعجاز الاحسن نے مزید کام نہ کرنا چاہا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد۔ تو یہ تو تھی صورتحال کہ پاکستان میں 2 استعفے 2 دنوں میں آ چکے ہیں، ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے اور آج ایک قرارداد منظور کی گئی ہے سینٹ سے، ابھی منظور نہیں ہوئی لیکن پیش کی گئی ہے، اس میں الیکشن کو ملتوی کروانے 3 ماہ تک ملتوی کروانے کی بات کی گئی ہے۔ اس میں یہ ریزن پیش کی گئی ہے کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور جو الیکشن لڑنے کے امیدواران ہیں ان پر حملے بھی ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا اس جو قرارداد ہے اس کا متن بتا دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور انہوں نے بجوڑ اور وزیرستان اور سوابی میں جو حملے ہوئے ہیں سیاستدانوں پر اس کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 3 ماہ تک عام انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے، جو لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جماعتوں کا ایک بیانیہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو اب تو یہ خود الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، پاپولیرٹی ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن اب بھی یہ جماعتیں یہ اے این پی کے جو آپ کو بتا دیں کہ یہ قرارداد اے این پی کے جو سینٹر ہیں ہدایت اللہ انہوں نے پیش کی ہے سینٹ میں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 جماعتیں جیسے اے این پی ہوگی، جے یو آئی ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی یا با پارٹی، یہ کس کے اشارے پر کام کرتی ہیں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات ملتوی کیے جائیں اور نگران سیٹ اپ کو ہی لمبا کھینچا جائے تاکہ کوئی واضح اکثریت نہ لے سکے، کوئی ایسی حکومت نہ آ جائے جس میں جو ان کی پی ڈی ایم سرکار کی جو کھینچا تانی تھی اس کو رک جائے، یا جو بھی کہہ لیں کہ پاکستان میں انتخابات یہ نہیں چاہ رہے۔ اور آج ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حکومت کا ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس میں یہ تو نگران حکومتیں پاکستان میں ہیں، نگران سیٹ اپ ہے، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ قانون چیلنج کیا ہے کیونکہ مظاہر علی نقوی جو سپریم کورٹ کے جج مستعفی ہوئے ہیں ان کے جو متعلق مسلم لیگ نون کی ایک رائے ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی بغض میں یا مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے دیے ہیں اور ان کو وہ ٹرکوں کا کوئی معاملہ ہے اس پر بلیم کرتے ہیں، تو یہ نگران حکومت کا تو کام نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ حمایت کر رہی ہے نگران حکومت اور انہوں نے یہ جو قانون چیلنج
کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جو یہ نگران حکومتیں وہی کام کر رہی ہے جو نون لیگ کہتی ہے، اور اس کی حمایت میں ہی سارا انجام دے رہی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ رائے ہے کہ اگر اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دیا ہے تو وہ اسی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آنے والا ہے، تو اس وجہ سے، حالانکہ آپ کو اگر کوئی بھی بندہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہو جو گورنمنٹ کی، اور آنے والے دنوں میں ایک سب سے بڑی پوسٹ اس کو مل جائے، جیسے چیف جسٹس پاکستان میں بنتے ہیں تو ایک سب سے بڑا جو آئینی ادارہ ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے، تو اعجاز الاحسن اس کا سربراہ بننے والا تھا، تو نہ جانے کون سی جو اتنی ان کو دباؤ میں لایا گیا کہ انہوں نے اپنی مدت سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس پر پھوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے دانیال عزیز کو جو NA 75 ہے اس سے ٹکٹ نہیں دیا، بلکہ ان کے مقابلے میں چودھری انوار الحق کو ٹکٹ دیا ہے، اور یہ جو دانیال عزیز ہیں وہ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے بہت محنت کی ہے، اور مسلم لیگ نون کی خاطر سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکر لی، اور ادھر توہین عدالت ان پر لگی۔ یہ مسلم لیگ نون کے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، الیکشن وہ ضرور لڑیں گے اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ان کو مہنگائی اور بے روزگاری پر بات کرنے کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ PDM کی حکومت کے ٹینیور میں مہنگائی کی شرح بہت بلند رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ اختلاف بھی کیا تھا، اب ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، اور یہی ایک وجہ بنی ہے ان کی ٹکٹ نہ جاری کرنے کی کہ انہوں نے PDM سرکار کو آئینہ دکھایا تھا کہ انہوں نے ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور جتنے بھی کرائسز ہے ان کے جو دور حکومت ہے 16-17 ماہ ان میں بنے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اور ایک اور انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا جو ان کی عائشہ رجب ہیں، ان کو بھی انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، اور انہوں نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس جو عائشہ رجب ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کے لیے بہت سٹرگل کی ہے، اور جب مسلم لیگ نون آج سے 3-4 سال پہلے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا، تو اس عائشہ رجب نے مسلم لیگ نون کے لیے سٹرگل کی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں جو استحکام پارٹی کے ممبران تھے ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سیٹل کیا ہے، لیکن اپنے جو نظریاتی کارکن تھے ان کو سائڈ پر کر دیا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک پھوٹ پیدا ہو چکی ہے، اور آنے والے الیکشن میں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ضرور ہوگا کہ انہوں نے اپنے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو استحکام پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے سیٹ، تو اس وجہ سے ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔